अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मुहतरम, एक नातख़्वां एक मुलाकात का ये मुबारक सिलसिला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का भला यूट्यूब चैनल पर अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ, तमाम तर जलवा सामानियों के साथ जारी उसारी है। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सिद्दीकी अलकादरी इस अक़ीदे और इस यकीन के साथ हाजिर खिदमत है कि ज़िक्र रसूल पाक का यूँ एहतमाम हो, ज़िक्र रसूल पाक का यूँ एहतमाम हो, जो सांस आए उस पे दुरूद सलाम हो, जो सांस आए उस पे दुरूद सलाम हो, और नातों की महफिलें हों मुनक्किद जगह जगह, नातों की महफिलें हों मुनक्किद जगह जगह, तारीकियों में रोशनी का इंतज़ाम हो, तारीकियों में रोशनी का इंतज़ाम हो। नाज़रीन मुहतरम, आज मेरे ऐवान में बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मुमताज़ मारूफ मोहतरम, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के हामिल, बहुत ही मुनव्वर सनाख़्वां तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी मुराद मोहतरमुल मुकाम जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम रज़ा कादरी से, जो आज उम्मत का भला स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं एक नातख़्वां एक मुलाकात के साथ। आइए हज़रत वाला तबार से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला सलीम भाई, आपकी आमद पर उम्मत का भला यूट्यूब चैनल अपनी तमाम मीडिया टीम की जानिब से इंतहाई शुक्रगुजार आपकी कि आपने बहुत टफ शेड्यूल के साथ, बहुत ही टफ टाइमिंग के साथ, बहुत शफ़क़तों के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ हमें वक्त इनायत फरमाया। एक मुलाकात एक नातख़्वां के इस खूबसूरत सेगमेंट के लिए आपकी आमद के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके साथ एक बहुत ही पाकीज़ा, मुनव्वर और सच्ची नशिस्त रिकॉर्ड करने हम जा रहे हैं। आपके साथ आगाज़ गुफ्तगू की जसारत करूँ इस अंदाज़ में, इस यकीन के साथ आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि आज हम जितनी गुफ्तगू करेंगे नौजवान नस्ल के नौजवान नातख़्वानों के लिए, वो मोटिवेशनल गुफ्तगू के अंदाज़ में हमें पेश करनी है। उनकी तामीर करने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए हमें आज अपनी गुफ्तगू करनी है। तो आइए सिलसिला गुफ्तगू शुरू करते हैं आलमी शोहरत के हामिल, बहुत ही सच्चे, खरे और पाकीज़ा सनाख़्वां मोहतरम जनाब अलहाज सलीम रज़ा कादरी से। सलीम भाई, नातख़्वानी मेरा और आपका एज़ाज़ है। ये मेरे और आपके दामन में खुदाए लम यज़ल अज़्ज़ा व जल्ला का करोड़हां करम है कि हम प्यारे आका करीम की बारगाह में सना और तौसीफ़ के नज़राने पेश करते हैं, महफ़िलों में हाज़िरी देते हैं। नातख़्वां और ख़ास तौर पे एक सच्चा नातख़्वां कैसा होना चाहिए, एक सच्चे नातख़्वां की पहचान क्या है आपकी नज़र में, आप अपने अंदाज में इरशाद फरमाएं। सच्चे नातख़्वां को कैसा होना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कामरान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी ट्रांसमिशन का जो सिलसिला शुरू किया है। दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कि अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। और इस ट्रांसमिशन से लोगों के दिलों में जो इश्क़ रसूल बढ़े, उसको तक़वियत मिले, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके सदक़े हम सबको भी सच्चा आशिक़ रसूल बनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन। आपने कहा कि एक नातख़्वां को कैसा होना चाहिए, सच्चे नातख़्वां को कैसा होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में कामरान भाई, सच्चा तो खैर सबको ही होना चाहिए। नातख़्वां के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि नातख़्वां सच्चा हो, और अगर फिर नातख़्वां हैं तो नातख़्वां के ऊपर तो फिर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि नातख़्वां वो लोगों का एक मरकज़ होता है। जब हम मंच पे होते हैं, स्टेज पर होते हैं, तो लोग हमें फ़ॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, और बज़ाहिर जब हमें देखते हैं तो सब ऐसा महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं, जबकि अल्लाह जानता है कि हम कितने गुनाहगार हैं। बहरहाल उनका हुस्न ज़न है कि वो हमें अच्छा समझते हैं, और दुआ ये करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें उनके हुस्न ज़न जैसा कर दे, जैसा वो हमें समझते हैं अल्लाह हमें ऐसा कर दे। और नातख़्वानी की जहाँ तक बात है, तो मैं कहता हूँ कि नातख़्वां को ऐसा होना चाहिए
کہ وہ سچا ہونا تو ایک سمجھ لیں سب کو ہی ہونا چاہیے، مگر نعت خواہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کردار سے بھی نعت خواہ نظر آئے. ہاں ہاں ماشاء اللہ. اپنی ایک ایک جو ظاہری اس کے معاملات ہیں ہے نا، بھلے وہ دنیاوی معاملات میں کاروباری معاملات ہوں، لین دین کے معاملات، جو بھی معاملات ہوتے ہیں XYZ جو بھی معاملات ہوں، اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی مثالیں دیں. کیونکہ نعت وہ تو پوری کائنات سمجھ لیں کہ حضور کے ذکر میں مشغول ہے. درود پڑھتے ہیں فرشتے، درود پڑھتے ہیں، حضور کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، خدا خود تعریف کرتا ہے. جب اللہ عز و جل نے ہمیں چنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح بن کے رہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، کہ لوگ ہم سے جب امپریس ہوتے ہیں تو کم سے کم ہم اکیلے میں اپنا محاسبہ ضرور کریں. ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں کیا وہ کام صحیح ہے. کہنا نہیں چاہیے، آج کل کے معاملات دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے نعت خوانوں کو دیکھ کے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر ایک عام طور پر عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ صرف نعت خوانی کو ایک پروفیشنل کی حد تک رکھتے ہیں. نماز روزہ اور اس طرح کے دیگر معاملات میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے جتنا کہ نعت خوانی کے معاملات میں حصہ لیتے ہیں. اچھی بات ہے نعت پڑھنا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پر فرائض اور واجبات ہیں ہمیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے. تو بہرحال مختصر یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت رسول کو بھی اپنائیں. ہاں، داڑھی شریف رکھیں، اور اس کے علاوہ ظاہر حلیہ بھی کوشش کریں کہ ایسا ہو. اچھے لباس پہننا کوئی بری بات نہیں، اچھے لباس بھی پہنیں، مگر یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر عشق رسول کو اس طرح گھول لیں کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تو اللہ عز و جل ہمیں فنا فی رسول اللہ بنائے اور حضور سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. اور حسن ہے جن کی شفاعت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی شفاعت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی ہیں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی ہیں. ناظرین محترم، الحاج سلیم رضا قادری میرے ایوان میں امت کا بھلا اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. آئیے حضرت والا سے آپ کے خوبصورت لہجے میں، خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں عقیدتیں سماعت کرنے کا اعزاز پاتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ الحاج سلیم رضا قادری سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. درخواست گزار ہوں محترم المقام جناب الحاج محمد سلیم رضا قادری سے کہ بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں. مدینہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل پر جو میری محمد کا رقم ہے، جینا بھی اہم ہے میرا، مرنا بھی اہم ہے. میں تپتا ہوا دشت اے ساقی کوثر، تو ابر کرم ابر کرم ابر کرم ہے. اتنا بھی نہیں تو دیار شگبت گر دل میں لگن ہو تو یہی چند قدم ہے. تیرے قدموں میں جو گئے
وہ غیر کمو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ کلام اعلی حضرت سبحان اللہ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا خبر جلد کے خیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا دام رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا دام رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے
تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، کلام اعلی حضرت پیش فرما رہے تھے الحاج سلیم رضا قادری اپنے خوبصورت لب و لہجے میں۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، کتنا شہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو، کتنا شہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو۔ اے ہلکا بگوشانے شہ یثرب و بطحا، اے ہلکا بگوشانے شہ یثرب و بطحا، کیا لطف غلامی ہے یہ عثمان سے پوچھو، کیا لطف غلامی ہے یہ عثمان سے پوچھو۔ ناظرین محترم، الحاج سلیم رضا قادری سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلیم بھائی، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور بڑی جسارت کر رہا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ دور حاضر کی نعت خوانی اور وہ نعت خوانی کہ جب آپ نے اپنا نعتیہ سفر شروع کیا، زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اندر۔ دور حاضر کی نعت خوانی میں نوجوان نعت خوانوں میں ادب کا بہت فقدان ہے، سینئر اساتذہ کرام کی کس طرح عزت افزائی کرنی ہے، کس طرح انہیں مان دینا ہے، کس طرح ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، آج کا نوجوان نعت خواں ان تمام چیزوں سے عاری ہے۔ جب میں نے اور آپ نے نعت خوانی شروع کی تو ہم نے ادب کو اپنے رگ و پے میں بسا کر نعت خوانی شروع کی۔ آج کا نوجوان نعت خواں جس طرح اپنے نعتیہ سفر کو شروع کر رہا ہے یا شروع کر چکا ہے، اس حوالے سے آپ اپنے انداز میں کس طرح اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اس شاقان ذکر رسول کے لیے؟ دیکھیے کامران بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے میرے خیال میں اس کا بہت مختصر اور جامع اس کا جواب جو ہے وہ عموماً سبھی کو پتہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ اللہ۔ تو یہ چیز تو ہم نے جو اب مجھے تقریباً اس نعت خوانی کی فیلڈ میں الحمدللہ کم و بیش 28-29 سال ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، یا اس سے بھی شاید زیادہ، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں تیسری یا چوتھی جماعت میں تھا، اور میرے دوست ایک تھے بہت اچھے، انہوں نے کلام میں یعنی کلام اعلی حضرت کیا تھا، اور انہوں نے اسکول میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اللہ اللہ، نعتیہ مقابلہ ہوا، تو ان کو دیکھ کر مجھے شوق چڑھا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ہم تو اپنے جو جتنے بھی سینئر ہیں الحمدللہ ان کی عزت دل سے کرتے ہیں، وہ کرنی بھی چاہیے، ظاہر ہے اپنے محسنوں کو بھلا دینے والے لوگ جو ہیں وہ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ عزت دینے کا معاملہ جہاں تک ہے اپنے بڑوں کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت جو ہے وہ کوئی عزت والا ہی دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو بات یہ ہے کہ اللہ اللہ، کہتے ہیں نا کہ عزت والا عزت دیتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہمارے یہاں کہ ہر بندہ بس اس دور میں معروف ہونے کے پیچھے زیادہ لگ گیا ہے، اللہ اللہ، اور مقبول ہونے کو اس نے ترجیح نہیں دی، اللہ، بس وہ چاہتا ہے معروف ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں اور معروف ہو جاؤں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ پوسٹر میں اکثر دیکھتا ہوں تو بیچارے وہ لوگ اپنی خود ہی آرٹیفیشل ایک معاملات انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ وہ پوسٹر بنا لیتے ہیں، اس پہ لکھ دیا عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، یہ وہ اس طرح کے القابات مجھے بھی لوگ لگاتے ہیں، میں ان کو اکثر و بیشتر منع کرتا ہوں کہ یار یہ نہیں کیا کرو آپ، اللہ، کیونکہ یہ
تعریف وہ ہے جو دوسرا بندہ کرے نا، خود سے کہنے سے کچھ اپنے ساتھ القابات لگا لینا، یہ اس طرح کے معاملات کرنا نا، تو وہ تھوڑا سا اور لگتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم معروف ہونے سے زیادہ مقبول ہونے کی کوشش میں لگ جائیں، ہے نا. تو مقبول جب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ معروف بھی ہو جائیں گے. اور ان کے نام سے جب ان کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو بس کوشش کریں کہ مقبول ہونے کی کوشش کریں کہ مقبول بارگاہ ہو جائیں. جب مقبول بارگاہ ہو جائیں گے نا، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جب میدان محشر ہوگا تو صحابہ بھی کہیں گے ارے یہ تو حضور کا ثنا خواں ہے. ہاں، غوث پاک بھی دیکھیں گے تو بولیں گے تو حضور کا ثنا خواں ہے. تو کوشش جو ہے نا، میرا سب کو یہ میسج بھی ہے کہ آپ جتنے بھی میرے بھائی ہیں ثنا خواں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آپ سب کو خوب عروج و ترقی دے. مگر کبھی بھی اپنے محسنوں کو نہ بھولیں. جو لوگ آپ کو اس یہاں تک لے کے آئے ہیں، آپ کو اسٹیج فراہم کیا، آپ کو مائک دیا، آپ کو لوگوں سے مخاطب کروایا، ملوایا، تو ان کو بھولنا نہیں چاہیے نا. اپنے محسنوں کو کبھی نہ بھولیں. وہ کوشش کریں جو میں نے کہا ہے کہ مقبول ہونے کی کوشش کریں. معروف ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ زوال عروج، ہر عروج کے ساتھ زوال ہے نا. زوال تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ زوال نہ ہو. کاش ایسا عروج ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا دور حاضر میں لوگ جو، جیسے میں اپنے بابا جی کی مثال دوں گا، امیر المجاہدین بابا خادم حسین نجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا. یہ ان کا عروج بھی تھا اور عروج ہی تھا اور ابھی تک عروج ہے. یہ ایسا عروج تھا، نہ کہتے ہیں نا لا زوال عروج. کوشش کریں یار مقبول ہونے کی کوشش کریں کہ مقبول بارگاہ ہو جائے. بس حضور قبول فرما لیں، حضور اپنے غلامی میں قبول فرما لیں. بس یہ ایک چھوٹا سا میسیج آپ کے لیے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. ناظرین محترم، آئیے ایک مرتبہ پھر الحاج محمد سلیم رضا قادری کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک اور ممتاز زمانہ کلام اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پیش فرمائیں. نعت رسول پیش فرمائیں گے بارگاہ سرور کونین میں الحاج محمد سلیم رضا قادری صاحب. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود الکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. شہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت کا بہت ہی خوبصورت کلام. واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا. تو خدا کا ہوا خدا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا. کامران بھائی، یہ شعر آپ کی نظر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر. فرماتے ہیں تاج والے ہو اس میں یا محتاج، تاج والے ہو اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا. ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے. آگا کیا جود و کرم گئے شگ بطحا
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا فیض ہے یا شگ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں گئے دریا تیرا ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا آج سنتے گئے سننے والے وہ کل آج سنتے گئے سننے والے وہ کل دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا آج سنتے گئے سننے والے وہ کل دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا اسے تو جانے یا خدا جانے اسے تو جانے یا خدا جانے پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس رب عرش پہ اڑتا ہے بھرا تیرا اسے تو جانے یا خدا جانے پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا اور یہ کامران بھائی تاجدار نقابت کے سمجھ لیں کہ اسی زمن میں آپ کو یہ شعر سنا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت شعر ہے فرماتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت تاجداروں کا تاجدار بنا تاجداروں کا تاجدار بنا بن گیا جو گدا ہوا تیرا بن گیا جو گدا ہوا تیرا جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا جو خدا کا ہوا ہوا تیرا جو خدا کا ہوا ہوا تیرا ذات بھی تیری انتخاب ہوئی ذات بھی تیری انتخاب ہوئی نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن کام سب گئے بنا ہوا تیرا کام سب گئے بنا ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا ہوا خدا
تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ پوچھ ہمیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے، نہ پوچھ ہمیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے، کبھی کعبہ کبھی طیبہ دکھائی دیتا ہے، کبھی کعبہ کبھی طیبہ دکھائی دیتا ہے. کچھ اس طرح سے نوازا ہے میرے آقا نے، کچھ اس طرح سے نوازا ہے میرے آقا نے، ہوں دور پھر بھی مدینہ دکھائی دیتا ہے، ہوں دور پھر بھی مدینہ دکھائی دیتا ہے. ناظرین محترم، ایک نعت خواں ایک ملاقات کا یہ خوبصورت سیگمنٹ جاری و ساری ہے میرے ایوان میں. آپ نے زیارت کی، ان کی عقیدتیں سنی، خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی. محترم المقام الحاج محمد سلیم رضا قادری تشریف فرما ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک اور سوال اور آخری سوال عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تمام تر گفتگو جس پرکیف اور سچے انداز میں آج کے نشست میں آپ نے فرمائی ہے، اس سوال کا بھی جواب آپ اسی بے باک اور سچے انداز میں عطا فرمائیں گے. الحاج سلیم رضا قادری کی بارگاہ میں جو سوال پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ سوال نہ صرف میرا سوال ہے بلکہ تمامی غیور درد مند سنیوں کا سوال ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ قبلہ دور حاضر کی نعت خوانی ٹوٹلی پروفیشنلزم کی طرف جا چکی ہے، ٹوٹل انڈسٹری کا روپ دے دیا گیا، دلوا دیا گیا، یا اس کو انڈسٹری کے روپ میں ڈال دیا گیا. یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. آج کی محفل نعت ٹوٹل آرگنائز محفل نعت ہوتی ہے، جس کے اندر ایک پوری گیدرنگ انوالو ہوتی ہے، تمام شعبہ جات تقسیم ہوتے ہیں. کوئی کیمرہ مین کو ہائر کرنے پر مقرر ہوتا ہے، کوئی لائٹ اور اسٹیج کو سجانے پر مقرر ہوتا ہے، کسی کو نعت خوانوں کو ہائر کرنے کی بکنگ دی جاتی ہے، کسی کو عالم دین کو ہائر کر کے ڈیٹ فائنل کر کے ریٹ فائنل کر کے ان کو مسند حسان پر لانے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے. تو آج کی محفل نعت آرگنائز محفل نعت انڈسٹری کا روپ دھار چکی ہے، جس میں ہم سب شامل ہیں. ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جس دور کی نعت خوانی ٹوٹل پروفیشنل ہو چکی ہے. اس حوالے سے اپنے خیالات، اپنے افکار و خیالات سے ہم تمامی عشاقان ذکر رسول کو مستفیض فرمائیں. کیا اور کس انداز میں دیکھتے ہیں آپ پروفیشنل نعت خوانی کو، یا نعت خوانی سچی اور پاکیزہ کس انداز میں ہونی چاہیے؟ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ حضور. آپ نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے مجھ سے اور مجھے آزمائش میں ڈال دیا آپ نے. بہرحال کامران بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور مجھ جیسا ایک ادنا آدمی وہ افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات جو بھی چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کے علم میں نہ ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے جو کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بڑوں تک نہیں پہنچ پاتی، مگر کافی باتوں کا علم بھی ہوگا، شاید نہ بھی ہو، کیونکہ میں اپنے بڑوں پر بھی کچھ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لہٰذا میں تو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ میری اپنی ایک چھوٹی سی جو ذہن ہے، میری جو سوچ ہے کہ نعت خوانی کو پروفیشنل نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. اور مگر ایک زاویے سے اگر دیکھا جائے، اب جو بیچارے بڑے نعت خواں جتنے ہیں، سینئر ثنا خواں جتنے ہیں، ان کے پاس پروگراموں کی بھرمار ہے بہت زیادہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پروگرام ان کے پاس اتنے آتے ہیں، ایک ایک دن میں 4 پروگرام، یہاں تک کہ حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات تو پروگرام لینے سے ہی منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یار 2 مہینے تک ابھی ٹائم نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کامران بھائی، اگر جب اس طرح کے معاملات ہوں گے نا، تو ایک چیز اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو ان کا معاملات روزگار کا، معاش کا کس طرح چلے گا سلسلہ. اب ان سے اگر پوچھا جائے، یا پھر اس بارے میں میں نے بھی 2-3 عالموں سے رہنمائی لی تھی، تو وہ اعلیٰ حضرت کے جو فتویٰ ہے اس کی طرف وہ توجہ دلاتے ہیں کہ ہم وقت کا اجارہ لے رہے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں تو میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے نہ اتنی معلومات ہے نہ علم ہے. بہرحال وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جب ٹائم دے رہے ہیں اپنا
وہ ٹائم کا اجارہ ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے مسجد کا امام نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا بلکہ اپنا وقت کا اجارہ لیتا ہے. اللہ اللہ. تو بس اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کیا چیز اس میں صحیح ہے. بہرحال اس طرح کرنا کہ انڈسٹری بنا دینا, اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بیچارے میں ان کو جانتا بھی ہوں کہ جن کا ٹوٹلی دار و مدار وہ نعت خوانی پر ہے, حالانکہ وہ چاہیں تو کام کاج بھی کر سکتے ہیں مگر وہ بیچارے اس چیز میں مبتلا ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل میں یہ کہتا ہوں کہ نعت خوانی کو آپ نے آسان بنانا ہے. جب دیکھیں کوئی بڑا نعت خواں اگر کوئی بیچارہ مصروف ہے, وہ نہیں آ سکتا, اس کی مصروفیات زیادہ ہیں, تو آپ جہاں پروگرام کر رہے ہیں ان کا ذہن بنائیں کہ دیکھیں ہم پروگرام پڑھنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے. یار مجھے امید ہے جب آپ حضور کی ثنا خوانی کرو گے, حضور اتنا نوازتے ہیں نا, حضور نوازیں گے آپ کو, بے شک میرا ایمان ہے. تو ذہن بنانا کہ یار ان کی اتنی ترکیب کر دیں, ان کی اتنی ترکیب کر دیں, یہ مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آتا معاملہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, لوگوں کو بولے کہ بھائی ہم خود آپ کے یہاں محفل پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جن کے آپ محفل پڑھیں گے وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے, بلکہ جن کے لیے محفل پڑھیں گے آپ, وہ بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں, ان کا کام ہی نہیں ہے. ہاں کہتے ہیں نا کہ وہ کبھی خالی ہاتھ پھیرتے ہی نہیں ہیں. واہ واہ واہ. ابھی میں نے جو کلام پڑھا کہ کوئی خالی پھرا ہے نہ پھرے کیونکہ ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ جو ہے نا, جب مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ مانگے تو بہتر ہے. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس طرح کی ثنا خوانی کی توفیق نصیب فرمائے جس میں کوئی لالچ نہ ہو. آمین آمین. خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی آپ نے الحاج سلیم رضا قادری, اور سچی اور کھری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں. اور میں اپنے انداز میں اس کو یوں پیش کروں, اس کا خلاصہ یوں نکالوں کہ عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے. الحاج سلیم رضا قادری کی گفتگو کا نچوڑ میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں. عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے, ہمیں سلیقہ نعت رسول مل جائے. آمین. ہمیں سلیقہ نعت رسول مل جائے. ادھر میں نعت پڑھوں اور ادھر مقدر کو, ادھر میں نعت پڑھوں اور ادھر مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے. ناظرین محترم, آخری گزارش آپ سے کہ یہ نشریات لازمی شیئر فرما دیجئے. کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے. اپنی رائے دیجئے, اپنے مشورے دیجئے, اپنی پسندیدگی یا اپنا کچھ اظہار خیال ضرور فرمائیے تاکہ ہم مزید اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. اپنے میزبان محمد کامران صدیقی کو امت کا بھلا کی پوری آفیشیل میڈیا ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنے نئے آنے والے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا. میں محترم جناب الحاج سلیم رضا قادری کا مشکور کہ آپ تشریف لائے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.